ताजू के साथ साथ एक जेंगो होता था, उसका बड़ा किरदार था लियारी के अंदर, उससे लोग बहुत कांपते थे। बेदार जेंगो की पहली एक दफ़ा वीडियो आई थी, वो बैठा लेवा डांस कर रहा था। अल्लाह ताला माफ़ करे, बदशकला बहुत ज़्यादा था और अय्याश ज़माने भर का था। खूबसूरत लड़की देखनी है, उसके बाद उसके वालिदैन दुआ करते थे या अल्लाह या जेंगो को मार दे या हमें मार दे। फिर साहब कहते हैं कि यार मैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं जेंगो का इनकाउंटर करूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द जो लड़के उनको मैं बोलूँगा लेवा डांस करो। क्या इन्होंने ऐसे एकदम होल्ड बनाया है, कराची के अंदर नाम सुनता था ताजर कांप जाता था। ये किस किस्म के लोगों पर तशद्दुद करते थे? तो एमकेएम का कारकुन होता था आमिर अंडा, उसकी भी एक दहशत होती थी। ज़ुहैर बलोच की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो गैरत के नाम पे बड़ा स्टैंड लेता था। तो एक लड़की ने आगे उनसे शिकायत की थी कि मुझे इस तरीके से यूनिवर्सिटी में तंग किया जाता है और ऐसे ऐसे, उस पर उसने एक्शन लिया था। उसमें आमिर अंडा भी इन्वॉल्व हुआ, तो इसको फिर एक लड़की के थ्रू उन्होंने ट्रैप करके बुला लिया। आमिर अंडे की लाश जो है उसका पहले सिर्फ धड़ मिला, तो कई दिनों बाद उसका सर मिला था, हफ्ते बाद मिला था। उसकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे, उसको कचरा कुंडी में फेंका था। सियासी जमातें थी जिन्होंने हाथ रखे हुए थे, उनका हाथ हटा के ऑपरेशन की तरफ झुके गए। अचानक से एमकेएम ने कॉल की कि जी कायदे तहरीक का जो है ना, वो फलां आईडी कार्ड नहीं बन रहा, शहर बंद कर दो। तो उस दिन उस बड़ी बैठक में फैसला हुआ था कि अब दोबारा कराची बंद नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है जब ऑपरेशन एक के खिलाफ होगा तो एक के, वो शहर को क्लियर करना है ना। ऑनलाइन ड्रग्स ये बहुत बढ़ती जा रही है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाह होती जा रही है। अभी भी कराची में ये ड्रग डीलिंग हो रही है, वो बहुत हाई लेवल पे हो रही है। यही डिफेंस पोश इलाकों में हो रही है। अरशद पप्पू का कत्ल मस्जिदों में सुना ऐलान हुए थे। अरशद पप्पू जो है ये डिफेंस के इलाके से, इसको बाकायदा पुलिस मोबाइलों के स्कॉट इन्फॉर्मेशन हुई, तो वो इसको उठा के लेकर गए थे। मस्जिदों में ऐलान वाली बात है, वो फिर उसके बाद हुआ था कि हमने अरशद पप्पू को उठा लिया। उसका गला भी, उसका गर्दन भी काटी, फुटबॉल भी खेला उसके सर से और उसकी लाश फेंकी। लियारी गैंगवार को बलूचिस्तान से क्या सपोर्ट हासिल? जो उसको लीड करते थे, अक्सरियत जो थी वो बलोच की थी, बलोच लड़के थे। गैंगवार के ऐसे भी लड़के यहाँ से बलूचिस्तान भाग के बैठे रहे वहाँ से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर वो ईरान चले गए। उनकी फैमिली या ख़ानदान वहाँ पर आबाद है। जिन इलाकों में स्ट्राइक की है ईरान के, सारी बलोच आबादी है। सर सुना इनको पीछे से बीएलए भी सपोर्ट करती थी। ऐसा नहीं कि उनकी बाकायदा बीएलए आके इधर आबाद हो गई हो या उसको, क्योंकि लियारी गैंगवारों को खुद पता था अगर बीएलए यहाँ पर आए फिर हम सिर्फ हम नहीं, हमारी नस्लें भी मारी जाएंगी। सर 2013 आ गया और ऑपरेशन का आगाज़ होता है इनके खिलाफ। वो ऑपरेशन नहीं था, वो एक ड्रामा था। वो सियासी से टारगेट उन्होंने हासिल करना था। पूरा लियारी चारों तरफ से खुला हुआ है। कैसे मुमकिन था कि गैंगवार वालों की आमदोरफ्त वहाँ से हो रही है और ऑपरेशन भी कर रहे हैं और उनको ख़त्म भी कर रहे हैं। अगर कोई लियारी के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है या कोई बड़ा प्लाजा खड़ा होता है तो भत्ते की कॉल आ जाती है। इतना नहीं है जितना कि हर बिल्डिंग बन रही है उसमें। मैं भी एक कुछ को जानता हूँ, उनसे वो भी इसी शोबे से वाबस्ता हैं, तामीराती, लेकिन वो कहते नहीं अब हमें कॉल नहीं आती। पहले तो भाई एक एक की कॉल आती थी ना। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लियारी गैंगवार पर, जो कि कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ में एक बार फिर अपने पंजे गाड़ रहा है। माजी में इधर कौन कौन से किरदार थे और उन्होंने कितनी दहशत मचाई हुई थी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आसिम भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर ये लियारी गैंगवार, आज से पीछे हम 5 साल पीछे चले जाएं तो इसका एक ऐसा हालात थे कराची के और ऐसे ओल्ड सिटी एरिया के हालात थे कि यहाँ के ताजिर कराची छोड़कर चले गए थे। तो सर ये एक बार फिर पंजे गाड़ अपना। देखिए, इलेक्शन से पहले जो है ना सूरत हाल बनी थी और उससे कबल भी अगर देखें तो गैंगवार के ख़ात्मे के बाद जो गैंगवार की बाक़ियात थी वो पाकिस्तान से बाहर जाके ईरान, दुबई, मस्कत, ओमान, इन कंट्रीज़ में जाके वो बैठ गए। कुछ लोग वापस आए भी, जो वापस आए वो पकड़े भी गए, मारे भी गए, लेकिन वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मौजूद थे। उनकी जो सेकंड लेयर थी वो मारी गई या वो जेलों में। थर्ड लेयर जो उनके चाय ला दे, पानी ला दे, ये वो जो उस टाइम कुछ दिनों के लिए उठे भी, छोटे मोटे केसेस बने, वो बाहर है। अब उस थर्ड लेयर के टॉप 1 लेयर जो थी ना, फर्स्ट लेयर, उससे दोबारा राब्ते बहाल हो चुके हुए हैं। वो
انٹرنیشنل نمبر سے ان سے رابطے ہوئے یا جیسے بھی ان سے مختلف ذرائع سے ایران سے ہینڈل ہو رہے ہیں یہ لوگ, دبئی مسقط جن ممالک کے میں نام لیا ان سے ہینڈل ہو رہے ہیں, اور وہ ان کو دوبارہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس جائیں فلاں کے پاس جائیں ان سے بھتہ لیں. اچھا بھتہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے روزگار بندہ, بیکار بندہ جس نے نشہ بھی روز کا کرنا ہے, جس نے عیاشی بھی کرنی ہے, تو وہ پھر اس طرح کی لائن پہ وہ زیادہ ان کی دوبارہ ان کے بہکاووں میں آ جاتا ہے, اور وہ پھر آ بھی گئے. اور ابھی ماضی میں کچھ چند دنوں پہلے کچھ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ملزمان گرفتار ہوئے, انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ دبئی سے لاکھوں گروپ کی اور مختلف لوگوں کی کالز آ رہی تھیں اور کہ ان سے ملو جا کے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جو دکانوں پر جو یا تاجروں کے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں, اور اس لیے دوبارہ لیاری گینگ وار جو ہے وہ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوئی ہے. لیکن پہلے کی طرح اب اس وقت جو پنجے گاڑنے والا لفظ ہے وہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان کے نہ ہی یہاں پر کوئی ان کے سیل بنے ہوئے, ان کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اوتاق, یا انہوں نے جو ڈیرے بنائے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت نہیں ہے. اچھا سر, لیاری گینگ وار کا نام آتا ہے تو صرف مین کرداروں کے نام آ جاتے ہیں جیسے کہ رحمان ڈکیت اور عزیر جان. سر یہ بیسکلی یہ سرگنا تھے, یہ بڑے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت لمبی چین ہے, اس چین کے اندر کون کون تھا؟ فراز اس میں نا یہ گینگ وار تو ہمیں جو پولیس کی کتابوں میں اور جو ہم نے دیکھا اس میں تو بالکل جیسے آپ نے یہ نام لی یہ نام تھے, لیکن ایسا نہیں تھا. ان کو مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایک گینگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے. عزیر بلوچ جو ہے یہ اپنے باپ ماما فیضو کا بدلہ لینے رحمان ڈکیت سے ملا تھا, اور اس سے پہلے منشیات کی چیزیں ہوتی تھیں. ان کا اتنا پولیٹیکلی کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو منہ دینے کے لیے ہاتھ رکھا تھا ان پہ کہ ایم کیو ایم کو اگر کوئی منہ دے سکتا ہے کراچی میں تو وہ گینگ وار, اور ایسا ہوا بھی کہ ایم کیو ایم کو کسی نے اگر پیچھے کیا دھکیلا تو لیاری گینگ وار نے ان کو کیا تھا, کیونکہ لیاری گینگ وار ان سے زیادہ خطرناک ثابت ہو گئی تھی. ایم کیو ایم کے لوگ تو ٹارچر سیل میں لائے, مارا پیٹا, اپنے مقاصد حاصل کیے, چھوڑ دیا یا قتل کر دیا, ٹارگٹ کلنگ کر دی, لیکن یہ اذیت ناک موت دیتے تھے. یہ اتنی دردناک موت دیتے تھے کہ وہ دردناک موت جب اگلا بندہ سنتا تھا کہ ان کا پیارا ایسے مارا گیا ہے تو ان کی کئی نسلیں پھر ان سے دور رہیں گی. ایسی خطرناک موت جو ہے وہ لیاری گینگ وار والے دیتے تھے, اور ان کو ایم کیو ایم نے بھی استعمال کیا. جب لیاری میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک علاقے میں پورا ہولڈ ہو چکا ہے, ان گینگ وار پوری انہوں نے سمیٹ چکی, تو جو کچھی گروپ تھا نا, کچھی گروپ پر ایم کیو ایم نے ہاتھ رکھا تھا. حنیف کچھی اور مختلف نام ہیں ان کے اوپر ایم کیو ایم نے ہاتھ رکھا تھا کہ ہم گینگ وار کو ادھر سے کنٹرول کریں گے. لیکن وہ کچھی گروپ بھی جو ہے وہ ان کو پٹنی گروپ تھا ایک, یہ سارے اس سائڈ سے آئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے لیاری میں ان کو کنٹرول کریں گے, لیکن نہیں کر سکے تھے. کھتری اور یہ لوگ سارے, ہاں وہ سارے کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکا. وہ یہ اتنے خطرناک لوگ تھے, انہوں نے ان کے لوگ ضرور مارے, ان پر اٹیک ضرور کیے, لیکن ان کے علاقے میں انٹری نہیں دے سکے. پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے, حقیقی اس ٹائم جب پورے کراچی میں جب حقیقی کا کہیں نہیں نام ہوتا تھا تو قائد آباد کا ایک علاقہ شیرپا کالونی, وہاں پر حقیقی کے لوگ جو رہتے تھے, کیونکہ ایم کیو ایم ان کو چھوڑ دی نہیں تھی. ایم کیو ایم کا عروج ہوتا. دوسرا جو ہے اگر وہ کہیں رہتے تو وہ لیاری تھا, جہاں پر عزیر بلوچ اور رحمان ڈکیت کی سیٹنگ میں حقیقی کے پیور اردو بولنے والے لڑکے وہ لیاری میں رہتے تھے, اور وہ وقت آنے پر ان ایم کیو ایم والوں سے لڑتے بھی تھے, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو اس میں وہ پھر ان کا ساتھ دیتے تھے. سر ان کے یہ جو مین کردار تھے, ان کے سرگنا ابھی بھی کون کون سے زندہ ہیں, اور وہ کس وقت کراچی میں موجود ہیں کہ نہیں؟ نہیں, اس ٹائم کراچی میں تو ایک ہی سرگنا موجود ہے, اور وہ تحویل میں ہے, عزیر بلوچ. باقی رحمان مارا گیا, ارشد پپو اس سے پہلے انہوں نے خود ہی مار دیا تھا. بابا لاڈلا وہ بھی مارا جا چکا ہے, اس کی تو 3 دفعہ موت ہوئی نا, چوتھی دفعہ پھر وہ کنفرم ہوا کہ ہاں جی وہی مارا گیا. تو کراچی میں ایسا جن کا اس ٹائم کوئی ایسا کردار نہیں ہے, اور جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. جیسے لاکھوں گروپ کا میں نے بتایا وہ ملک سے باہر ہے, اور ایک غفار ذکری کا چھوٹا بھائی زندہ ہے, وہ کراچی میں نہیں ہے. وہ بھی یہاں پر نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. رحمان ڈکیت کا لڑکا آیا تھا, وہ بھی اس کو بھی لنگڑا کر کے اندر پھینک دیا. اس نے ایک بیٹا اس کا جو ہے وہ ایران میں, جو آخری اطلاعات تھی وہ ایران میں ہے, اور وہ اس انتظار میں کہ اس کو موقع ملے تو وہ کراچی میں انٹری دے, لیاری میں انٹری دے, لیکن وہ ابھی تک اس کی انٹری ہو نہیں پائی ہے. غفار اس کا ارشد پپو کا ایک بھانجا تھا, وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے. پاک کالونی کے علاقے میں بڑا اس نے دوبارہ کام شروع کر دیا تھا, پولیس پر اٹیک اور مختلف چیزیں. اب ان کے میں نے بتایا نا, تیسری لیئر کے لوگ اگر نکل کے آتے ہیں وہ اتنے نامور ہیں نہیں ہیں. ان کو اگر پولیس جانتی بھی ہے تو اتنا ان کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہے, اور اگر کیسز میں تو چھوٹے موٹے کیسز ہیں, اس لیے وہ اتنے نامور نہیں. ایس ایچ کوئی ٹاپ لیئر کا قائد, ان کا رہنما, لیڈر, قائد, کمانڈر, گینگسٹر کوئی بھی نہیں ہے.
سر یہ کس قسم کی موت دیتے تھے؟ کیا انہوں نے ایسے ایک دم ہولڈ بنایا ہے کراچی کے اندر، نام سنتا تھا تاجر کانپ جاتا تھا؟ یہ کس قسم کے لوگوں پر تشدد کرتے تھے؟ دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ایم کیو ایم کا کارکن ہوتا تھا عامر انڈا. کارکن نہیں تھا وہ، گارڈن کے علاقے کا بڑا نامور تھا ان کا، چھوٹا موٹا پھر بلڈر بن گیا اور بڑی ساری چیزیں کی. اس کی بھی ایک دہشت ہوتی تھی. تو غالباً یونیورسٹی کی ایک خاتون کا چکر تھا. اچھا بلوچ جو گینگوار کے جو ٹاپ کے تھے نا، وہ غیرت مند زیادہ تھے. وہ غیرت کے نام پہ نا، زہر بلوچ کی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ غیرت کے نام پہ بڑا سٹینڈ لیتا تھا. تو ایک لڑکی نے آگے ان سے شکایت کی تھی کہ مجھے اس طریقے سے یونیورسٹی میں تنگ کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے. اس پہ اس نے ایکشن لیا تھا. اس میں تھوڑی بہت مطلب اس میں عامر انڈا بھی انوالو ہوا. تو اس کو پھر ایک لڑکی کے تھرو انہوں نے گینگوار والوں نے ٹریپ کر کے بلا لیا. عامر انڈے کو ٹریپ کیا. عامر انڈے کی لاش جو ہے اس کا پہلے صرف دھڑ ملا، اور دھڑ ملا پھر اس کے کئی دن تک اب شناخت نہیں ہو پا رہی کون ہے. جب اس کا سر ملا تو اس کی آنکھوں سے، اس کا کئی دنوں بعد اس کا سر ملا تھا، ہفتے بعد ملا تھا. اس کی آنکھوں سے کیڑے نکل رہے تھے. اس کو کچرا کنڈی میں پھینکا تھا. پھر ان کا مشہور تھا یہ فٹ بال بھی کھیلتے تھے سر سے. یہ تو ہم میں سامنے بیٹھا ہوں آپ کے، ہمیں جو اطلاعات آتی تھی کہ فلاں علاقے میں اس کے سر کھیلیں. ایک اس میں ہوتا رحیم درندہ. رحیم درندہ جو ہے اس کا نام درندہ اس لیے پڑا تھا کہ وہ اس کے پاس لمبی سی تلوار ہوتی تھی اور وہ ایک دیوار میں انہوں نے جو نا سوراخ کیا ہوا تھا. تو مخالف کا ایسے اس کا سر اس میں سے گھسواتے تھے، اگلی سائڈ سے اس بال پکڑے کھینچ لیتا تھا، اور وہ درندہ جو ہے وہ پھر تلوار چلاتا تھا اور گردن الگ. یہ معمول تھا ان کا. تریاک وہ پیتے تھے، کئی دن تک جاگتے رہتے ہیں. تریاک ایک ایسا نشہ تھا کہ وہ کئی دن تک جگاتا تھا انسان سونے، اور اس نشے کے بعد صرف اس کو پتا ہے کہ کمانڈر نے کیا کہا ہے، سردار نے کیا کہا ہے، بس وہ اس پہ عمل کرتا تھا. سامنے کوئی بھی اس نے اس کو لٹا دینا، مار دینا، کسی بھی طریقے سے مار دینا. اس کے ہاتھ کاٹنے ہو، یہ بالکل معمولی سی بات ہے. ہاتھ کاٹنا، ڈنڈوں سے سروں پہ مارنا، یا اس کو جو ہے نا 2 کیسز میں نے ایسے سنے جو کہ مجھے پولیس سے پتہ لگے تھے کہ انہوں نے مخالف کو گٹر میں اتار کے اوپر سے تیزاب ڈال دیا. نہ لاش، نہ کوئی ثبوت، اور زندہ. ہاں زندہ اس کو تشدد کے بعد بولا مارنے والے اس کو اتار دو گٹر میں، اتار دے. ایک میرا ہم نام سپاہی ہوتا تھا، وہ ٹیلی فون ایکسچینج والی گلی، وہ چرس پیتا تھا. تو وہ وہاں پر لینے جاتا، اس کو اس کے ساتھ والے منع بھی کرتے یار نہ جایا کر. اب حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ارشد پپو پولیس پہ اٹیک نہیں کرتا تھا. اس کا ایک اسٹائل تھا، وہ پولیس پہ اٹیک نہیں کرتا. بولا سرکار سے میری دشمنی رحمان سے. رحمان ڈکیت والا گروپ جو تھا یہ پولیس پہ بھی اٹیک کرتا تھا. اور وہ جو سپاہی ہے وہ اس علاقے میں گیا تو اس کو 80 گولیاں ماری گئی تھیں. اس کو گرا کے اس پہ کلاشن کے برسٹ مارتے رہے. 80 گولیاں اس کو ماری. جب اس کی باڈی اٹھائی تو اس کی لاش سے سکے زمین پہ گر رہے تھے. یہ ایسی اذیت ناک دردناک موت دشمن کو دیتے کہ دشمن کی نسلیں یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی مارا گیا تھا. سر غفار ذکری کا بھی سنا ہے بہت، اس کے ساتھ بھی بڑا، حالانکہ وہ بھی ایک گینگوار تھا. اس سے لڑائی کیا تھی ان کی؟ علاقے کی لڑائی ہوتی تھی نا، علاقے کی لڑائی، منشیات کی لڑائی، اور جو پیسے کی لڑائی تھی. اصل لڑائی تو وہ تھی پیسے کی لڑائی. غفار ذکری پپو گروپ کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا ہوا تھا. گو کہ اس کا علاقہ ارشد پپو کا علاقہ پاک کالونی کا ہوتا تھا، بیچ میں پورا لیاری، اور اس سائڈ پہ آگے چونا ڈپو والی سائڈ پہ ذکری پاڑے میں غفار ذکری، شراز ذکری اور اس کے بھائی ہوتے. شراز ذکری سے تو میں خود بھی ملتا جلتا رہا ہوں اس گینگوار کے دور میں. تو دکھنے میں تو بڑے صاف ستھرے، خوبصورت، پڑھے لکھے، سمجھدار لڑکے آپ کو لگیں گے، لیکن وہ ایسا تھا نہیں. اچھا غفار ذکری جو ہے، ابھی جو آخری اطلاعات تھی جب اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو یہ کچھ عرصے سے آ کے اپنے گھر میں رہ رہا تھا. ایک پولیس والا ریٹائرڈ ہو گیا ہے انور کالیا، وہ، اور اس کو انفارمیشن انور کالیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا. اور یہ پولیس والے، سب پولیس کی جو اعلیٰ افسران بھی اس بات کو جانتے تھے کہ انور کالیہ کو یہاں تک پتہ ہوتا ہے گینگوار والے کی فلاں گینگوار کا کارندہ ہے، اس کی بیوی کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، اور اس کو بچہ کب ہونے والا ہے. اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی تھی. یہ مشہور تھا انور کالیہ. انور کالیہ کو انفارمیشن آئی تھی غفار ذکری علاقے میں دیکھا گیا اپنے گھر کی چھت پہ. یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا لیکن گھر سے باہر نکل کے دیکھ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر اس پہ سٹی پولیس نے اور مختلف جو ہے قریبی تھانوں نے اس پہ اٹیک کیا تھا. پوری رات مقابلہ چلتا تھا، صبح جا کے یہ مارا گیا تھا. اگر وہ کراچی نہ آتا اور گھر سے باہر نہ جھانکتا تو شاید وہ زندہ رہ جاتا، ابھی تک زندہ ہوتا. اور سر یہ ارشد پپو کا قتل مسجدوں میں سنا اعلان ہوئے تھے، یہ کیا کہانی تھی؟ ارشد پپو ان کا بڑا مخالف تھا شروع سے ہی. ان کے اگینسٹ ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی. اور
عزیر میں نے بتایا عزیر نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا ماما فیضو کا. اس کو کس نے مارا تھا؟ اس کو ارشد پپو گروپ نے مارا تھا. اچھا. تو اس میں جو ہے ارشد پپو جو ہے یہ ڈیفینس کے علاقے سے اس کو باقاعدہ پولیس موبائلوں کے اسکواڈ انفارمیشن ہوئی. لیاری گینگ وار کی ایسی گاڑیاں تھیں ان کے پاس جو مشابہت رکھتی تھیں پولیس اور رینجرز کی موبائل سے, تو وہ اس کو اٹھا کے لے کر گئے تھے. اور اس جو مسجدوں میں اعلان والی بات ہے وہ پھر اس کے بعد ہوا تھا کہ ہم نے ارشد پپو کو اٹھا لیا ہے, اور اس پر ٹارچر, اس کی ویڈیو سامنے آئی تھی اس پہ جس طریقے سے ٹارچر کیا, اور ویڈیو باقاعدہ بنا کے وہ وائرل خود کرتے تھے, وہ خود وائرل کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو پتا ہو کہ یہ میں نے کیا ہے. اور میں ارشد پپو کی پہلے بات کمپلیٹ کر لوں پھر اسی سامنے والی کی بتاؤں گا آپ کو. وہ جو ہے اس کو پھر انہوں نے اس کا گلا بھی, اس کا گردن بھی کاٹی, فٹ بال بھی کھیلا اس کے سر سے, اور اس کی لاش پھینکی. بتایا دشمن کو کہ دیکھو ہم اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط ہیں. یہ فراز یہ نا جو میں نے کہا کہ نا سامنے والے کو بتاؤں گا, یہ ایک دوسرے کو فون کرتے تھے. اس زمانے میں ہمارے پاس کئی کالز آتی تھیں, مطلب ہمیں آڈیو کال جو ریکارڈ کرتے تھے اس ٹائم واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا, تو آڈیو کال ہوتی تھی, وہ ہمیں ہماری جو سورسز تھیں یا جن سے ہمارے رابطے ہوتے تھے پولیس والوں کو بھی آتی تھیں, ہمیں بھی ملتی تھی. اس میں وہ ایک دوسرے کو فون کرتے تھے کہ میں آج اس جگہ پر ہوں, میں فلاں جگہ آؤں گا, تجھ میں دم ہے تو ادھر آنا, تو اگر ایک باپ کا ہے تو ادھر آنا. یہ چونکہ ہماری خواتین بھی دیکھیں گے اس لیے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا اس میں, تو ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے تھے. میں ایک پاکستان کے بڑے اس وقت نمبر 1 چینل جو ہے اس میں رپورٹنگ کرتا تھا, میں نائٹ ڈیوٹی میں تھا. مرحوم کیمرہ مین مزمل غفار میرے ساتھ تھا. مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ بھائی لیاری کا جو جونا ڈپو والا روڈ ہے اس پہ وہی کچی اور گینگ وار والے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور بابا لاڈلا کا جو چھوٹا بھائی ہے اس نے وہاں سے ایک ادھم مچایا ہوا ہے. سول چیک کیا, وہاں پر 2 لاشیں آ چکی تھی, لوگ زخمی بھی آئے تھے. میں نے مزمل غفار سے کہا چل یار چلتے ہیں. میں نے اس گینگ وار والی اپنی سورس کو فون کیا کہ یار میں آ رہا ہوں, مجھے کور کرنے, تو کوئی میرے لیے راستہ نکال. تو اس نے اپنا جو ان کا ایکسیڈنٹ تھا اس نے بولا پھر ایک کام کرو, تم روڈ پہ آؤ, میرا لڑکا تم کو لینے آئے گا, اور جب تم گلی میں آئے گا تو گاڑی کا لائٹ بند رکھے گا, اور تمہارے پاس سگریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس نے بتایا کہ بھائی کوئی بھی ایسی چیز جو رات کے اندھیرے میں ویزیبل ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اللہ جنت نصیب کرے مزمل غفار کو میں نے کہا یار وہ اس کی نا سب سے پہلے کیمرے کے اوپر ایک لیمپ ہوتا ہے, جب ریکارڈ پہ ڈلتا ہے ریڈ لائٹ جلتی ہے. میں نے کہا اس کی ریڈ لائٹ بند کر, تو نے LCD نہیں کھولنی, ویو فائنڈر میں کام کرنا. اس نے کہا ڈن ہے. جیدار لڑکا تھا, چلا گیا میرے ساتھ, ہم وہاں پر گاڑی کی لائٹیں شائٹیں بند کر کے پہنچ گئے. تو ایک روڈ کا فرق تھا, بیچ میں فٹ پاتھ, ادھر روڈ پھر سامنے گلیاں تھیں. تو ہم ایک آڑ لے کر بیٹھ گئے. اس دوران جو ہے ہمیں نے دیکھا کہ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی سامنے والوں کا نام لے کے بہترین قسم کی مغلظات بکی جاتی تھی, اور کوئی 8 سے 10 منٹ تک گالیوں کا سلسلہ ایک دوسرے پہ, منہ کی فائرنگ, گالیوں کی بوچھاڑ جاری ہے. جب جیسے ہی گالیاں ختم ہوئی تو پھر ایک طرف سے فائر ہوا, اس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی. 15-20 منٹ تک فائرنگ چلتی رہی. فائرنگ ختم ہوئی, اس کے بعد فائرنگ کے بعد ہم بالکل خاموشی, پن پوائنٹ سائلنٹ, سناٹا, کوئی کچھ نہیں, اندھیرا گھپ. کوئی 15 منٹ گزرے پھر گالیاں شروع. پوری رات وہاں پر یہ سیشن چلتا تھا. گالیوں سے شروعات ہوتی تھی, گولیوں پہ اختتام ہوتا تھا, اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے. اس دوران زد میں کوئی بھی اس کو گولی لگتی تھی اور وہ مرتا تھا. اور پولیس کہاں تھی سارے معاملات میں؟ پولیس دور تک کہیں نہیں تھی. پولیس آتی ہی نہیں تھی اس ٹائم, کیونکہ پولیس کو پتا تھا کہ 2 پارٹیاں اس ٹائم لڑ رہی ہیں, تیسری پارٹی ہم جائیں گے کلیش ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا. تو پولیس دور رہتی تھی. پولیس کو جب اوپر سے آرڈر آتا تھا کہ بھائی اب بہت زیادہ ہو گیا, اب گھسو یا دن کی روشنی, تو پولیس جاتی تھی, ورنہ رات کو پولیس کو نقصان ہوتا تھا وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے گلی محلے سب وہ جانتے تھے. ان کو پتا تھا پولیس ادھر سے آئے گی, ادھر اس کو پھنسائیں گے اور مار دیں گے. سر کیا وجوہات تھی؟ یہ لوگ پہلے صرف منشیات فروشی تک تھے, اس کے بعد ان کو گینگ وار بنایا گیا, پھر یہ اتنے ظالم ہو گئے, اور ان کو استعمال کون کرتا تھا اور کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال ہوتے تھے. پیپلز پارٹی MQM, ذوالفقار مرزا نے اس ٹائم کہا تھا میرے بچے ہیں, اس نے اسلحے کے لائسنس بھی بانٹے تھے. یہ اس مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے. اور شہر پر کنٹرول, کراچی پر کس نے کنٹرول کرنا ہے, اس نے یہی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں سمجھ لیں, یہ گینگ وار والے, ان کو دہشت گرد تنظیمیں ہم بھی وہی کہتے ہیں. تو انہوں نے ان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, کیونکہ MQM کے پاس آلریڈی کراچی میں ایسے لڑکے تھے جو ان کے لیے لڑتے مرتے تھے. بالکل. پیپلز پارٹی کے بعد ماضی میں ایسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے کوئی 1-2 اگر خود سے لڑ پڑا, لیکن یہ وہ تھے جو باقاعدہ منظم گروہ تھا جس کو ان سے لڑایا جا سکتا تھا. پھر جب اسٹارٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ لیاری نہیں, صرف ملیر کا علاقہ, ڈالمیا کا علاقہ,
شہر کے بیچ کے سینٹر منی لیاری بولتے ہیں جس کو. منگو پیر قصبہ, یہاں پر ایم کیو ایم کو اگر کوئی منہ دینا شروع ہوا تھا تو وہ لیاری گینگ وار تھی. اور قصبہ اور ان علاقوں میں پھر اے این پی بھی جو ہے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ایک طرف سے سپورٹ مل گئی ہے, ایم کیو ایم کو منہ دے رہا ہے کوئی, تو پھر انہوں نے سر ایم کیو ایم کے پاس واقعی ایسے لوگ تھے اتنے اوپر کے جو ان سے مقابلہ کر سکے؟ بالکل ایم کیو ایم کے پاس اس لیے ایم کیو ایم کے پاس نامی گرامی لوگ تھے, پڑھے لکھے لڑکے تھے, ٹیکنیکل دماغ والے لڑکے تھے, اور وہ ان سے مقابلہ کرتے بھی تھے. لیکن وہ ان کا انداز کچھ اور تھا, ان کا انداز بڑا دردناک تھا. یہ بالکل اوپن ہو کے نشہ کر کے گھس جاتے تھے بس. وہ بوری بند لاش تک رہتے تھے ان لوگوں نے. وہ بوری بند لاشیں پرانے زمانے کی تھی, اب بوری بند لاشیں نہیں تھی. اب تو یہ تھا کہ لڑکا ان کا کوئی اٹھا لیا, مل گیا تو اسے مار دو. ایم کیو ایم والے بھی ایسے ہی کرتے تھے, ان کا بندہ ادھر آیا تو مارا گیا, ان کا ادھر گیا تو مارا گیا. گارڈن میں یہ ہوتے تھے. اور جو ایک صدیق وہاب روڈ ہے یہ بارڈر کہلاتا تھا. صدیق وہاب روڈ جو بارڈر کہلاتا تھا. ہم گھاس منڈی جائیں اور چیل چوک سے پہلے سیدھے ہاتھ پہ اندر رستہ جا رہا, سارا صدیق وہاب روڈ ہے, وہ سارا ان کا علاقہ تھا. دوسری جو ان کی بھی جو ہے نا, شہر کے ساتھ ساتھ پیسہ آئے گا, تاجر صنعت کار سب ان کے کنٹرول میں آتے جا رہے تھے. پھر رمضان کا اڈا بہت بڑا چلتا تھا ایک زمانے میں, جہاں پر شہر کا سب سے بڑا جوا ہوتا تھا. تو وہ شہر کا سب سے بڑا جوا جو چلا رہا ہوتا تھا وہ پولیس کو سب کو پیسے دے رہا ہوتا تھا. وسیم بیٹر اور عابد گھاس منڈی والا, ایک دو نام ہے میرے ذہن میں بھی, اجاز, یہ سب کر رہے ہوتے تھے. تو وہ جو ہے نا, جب گینگ وار آ گئی, جب زہر اور یہ سب نے کنٹرول سنبھال لیا, تو انہوں نے بولا بھائی اب پیسہ جو تم سرکار کو دیتے ہو نا, ان کو بے شک دو, ہم منع نہیں کرتے, ہمیں بھی دو. پھر انہوں نے اپنا حصہ لینا شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان سے پہلے ایم کیو ایم کے جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنا حصہ لیتے تھے. ایم کیو ایم کو کٹا کے انہوں نے اپنی سیٹنگ بنا لی. جوڑیا بازار کے تاجر, وہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے ان کو بہت بھتہ دیا ہے. صرف جوڑیا بازار نہیں, سائٹ ایریا کے تاجر بھی جو صنعت کار تھے, جوڑیا بازار, بولڈن مارکیٹ, اولڈ سٹی ایریا سارا ہی. اولڈ سٹی ایریا میں کارخانے ہوتے تھے بڑے بڑے لوہے کے کام, ٹمبر مارکیٹ, یہ سارا وہ سارا پہلے بھتہ دیتے تھے ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کی ایک اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ, یہ تاجر کہتے ہیں کہ وہ بھتہ جب لیتے تھے تو ان سے بارگیننگ کر لیتے تھے کہ میرے پاس اس بار اتنا نقصان ہو گیا ہے, یا یہ ہو گیا ہے, میں اتنے پیسے نہیں ہیں, تھوڑا اونچ نیچ کر لو, یا ان کے کسی اور سے بات کرو, تو وہ بات بن جاتی تھی. گینگ وار کی کوالٹی یہ تھی کہ گینگ وار میں نہیں, جتنے مانگے اتنے دو, اور بھلے 2 گھنٹے کے بعد دوسرا آ جائے. نہیں وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں سٹارٹنگ میں بولتے ہیں ایسا ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے سیٹنگ بنا لی. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے بھی بڑا منظم طریقے سے ایک ونگ بنا لیا. اگر پہلے سٹارٹنگ میں لوگ آتے بھی تو کہتے ہیں میں فلاں کو دے دیا, تو پوچھتے تصدیق کرو, ہاں جی دے دیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا سیکشن ہی, شعبہ ہی الگ بنا دیا تھا. ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا تھا جس نے صرف بھتہ کال کرنی ہے, کلیکشن کرنی ہے. تو پھر وہ بھی ہر چیز, جیسے جوئے سٹے کے اڈے منظم آرگنائزڈ کرائم کی طرح چلاتے تھے, اور کرمنل بھی آرگنائزڈ ہو گئے تھے, وہ بھی اپنے طریقے سے سسٹم بنا لیا تھا بھتہ لینے کا. سر کیا وجوہات تھی ان کے اوپر ہاتھ تنگ کیا گیا, اور ان کے اوپر سے جو سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ ہٹا کے آپریشن کی طرف جب یہ گئے؟ دیکھیں, میں کچھ نام حذف کروں گا کیونکہ وہ ملکی سلامتی اداروں کے نام ہیں. کراچی میں ایک بڑی بیٹھک تھی, اور اس دن بیٹھک والے دن وہ بڑے صاحب بھی کراچی آئے ہوئے تھے. اچانک سے ایم کیو ایم نے کال کی کہ جی قائد تحریک کا جو ہے نا وہ فلاں آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا, شہر بند کر دو. شہر بند ہو گیا. اچھا, قائد تحریک کا لندن کے اندر آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا, اور کراچی بند کر دو. تو وہ جب کراچی بند ہوا تو اس کے بعد, یہ 2013 کی بات ہے, تو اس دن اس بڑی بیٹھک میں فیصلہ ہوا تھا کہ اب دوبارہ کراچی بند نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. پھر اسی ٹائم یہ سی پیک پہ بھی کام چل رہا تھا, سی پیک پہ کام شروع ہو چکا ہوا تھا, تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ اب کراچی دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو بیٹھک ہو رہی تھی وہ بھی اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ سی پیک اور بلوچستان اور یہ سارا معاملہ کرنا ہے. کراچی اس میں سب سے اہم ہے, بندرگاہ ہمارے پاس ہے, پاکستان کا منی معاشی ہب ہے, منی پاکستان ہے, معاشی ہب ہے. اس بیٹھک میں فیصلہ ہوا تھا, آپریشن شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے جب آپریشن ایک کے خلاف ہوگا تو ایک وہ شہر کو کلیئر کرنا ہے نا. گینگ وار جو تھی, گینگ وار کا اتفاق سے علاقہ وہی لگتا ہے کہ وہ پیچھے لیاری اور اس کے بعد نادرن بائی پاس اور بلوچستان ہب, یہ سارا ان کا پورا اثر رسوخ والا علاقہ تھا. تو یہ ضروری تھا کہ ان کو صاف کرنا ہے, ساتھ ساتھ ان کو بھی صاف کرنا ہے. وہ بھی صاف ہو. یہ اس بیٹھک میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کراچی کو صاف کرنا ہے, اور کراچی اب دوبارہ ایسے کبھی بند نہیں ہوگا. پھر اس بات کی تصدیق ہم نے دیکھی کہ اس ٹائم پہ ایم کیو ایم 22 اگست والا واقعہ ہوا نہیں تھا, اس سے پہلے کی بات ہے, پابندیاں شابندیاں نہیں لگی تھی, ایم کیو ایم پاکستان لندن ایک ہی تھی.
پھر قائد کا کوئی ایشو ہوا تھا، مجھے بھی وہ صحیح یاد نہیں ہے، تو اس پہ ڈی جی رینجر اس ٹائم ہوتے تھے جنرل رضوان اختر، تو ان کے پاس کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے فون بجنا شروع ہوئے کہ جی پھر کوئی اس کو مسئلہ ہو گیا، تو اس پہ صحافی پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا سر یہ تو پھر اب شہر بند ہوگا، تو اس جنرل رضوان اختر نے کہا نہیں اب شہر بند نہیں ہوگا. انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے ظاہر اپنے متعلقہ افسران کو جو میسج کنوے کروا دیا کہ اب شہر بند نہ ہو، نکلو سارے باہر، جو دہشت گردی ہنگامہ رائی کرتا ملے پورا کام کرو اس کے ساتھ. شہر بند نہیں ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی بند نہیں ہوا اور آج تک الحمدللہ بند نہیں ہوا. سر یہ لیاری گینگ وار کو بلوچستان سے کیا سپورٹ حاصل تھی؟ یہ لیاری میں جو بڑی تعداد میں لوگ تھے، بعد میں تو پنجابی، پٹھان، سندھی، سرائکی اور اردو سپیکنگ بھی اس میں تھے، لیکن جو اس کو لیڈ کرتے تھے، اکثریت جو تھی وہ بلوچ کی تھی، بلوچ لڑکے تھے اور ایرانی بلوچ لڑکے تھے. وہ ایران، ظاہر ان کی فیملی ایران میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی آباد ہیں، کراچی میں بھی آباد ہیں، تو اس لیے ان کو سپورٹ جو ہے وہ بلوچستان کی ہوتی تھی. ابھی تک سپورٹ جو ایران کی ابھی بھی ہے. گینگ وار کے ایسے بھی لڑکے یہاں سے بلوچستان بھاگ کے بیٹھے رہے وہاں سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا تو پھر وہ ایران چلے گئے. ان کی فیملیاں، خاندان وہاں پر آباد ہیں، ان کے بلوچستان میں ایران جانے کے لیے ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. ابھی جو لاسٹ جو پاکستان نے جن علاقوں میں اسٹرائک کی ہے ایران کے، ساری بلوچ آبادی ہیں، پیور بلوچ آباد ہے. ایران کا جو چابہار ہے، چابہار اور بلوچستان کا لیاری کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، آپس میں رشتہ داری ہیں. ایسے ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کے بلوچستان کے ایران کے مختلف علاقوں میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں. سر سنا ان کو پیچھے سے بی ایل اے بھی سپورٹ کرتی تھی؟ لیاری کو بی ایل اے نے کبھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی نہیں ہے، کیونکہ لیاری گینگ وار کا ایک یہ تھا کہ زہر بلوچ جو ہے نا پاکستانی چھتری سے باہر نہیں نکلا. بی ایل اے کے لوگ آئے ضرور ہیں، بی ایل اے کے لوگ رہے ضرور ہیں یہاں پہ. وہ انفرادی طور پہ اگر کسی نے وہ اس میں اپنی تعلقات بنانے کے لیے ان کو لا کے بٹھایا، وہ ضرور بیٹھیں. ایسا نہیں کہ ان کی باقاعدہ بی ایل اے آ کے ادھر آباد ہو گئی ہو یا اس کو، کیونکہ لیاری گینگ والوں کو خود پتہ تھا اگر بی ایل اے یہاں پر آئے پھر ہم صرف ہم نہیں، ہماری نسلیں بھی ماری جائیں گی. سر یہ عزیر جان بولا جاتا ہے کہ پہلے بڑا کاروباری شخصیت تھی. عزیر خود بڑا نفیس اور سلیقے والا بندہ، بات چیت کرنے والا. آپ اس سے اگر کبھی ملتے بات کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ بڑا دھیمے لہجے میں سکون سے بات کرنے والا وہ لڑکا تھا. کاروباری شخصیت تھی، آخر ابھی تک کاروباری شخصیت رہا، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، اور اگر وہ یہ بدلہ بھی چلو کہہ دیتے ہیں، اگر وہ نہ بھی لیتے تو اس کی مجبوری تھی، اس نے گینگ وار میں آنا تھا کیونکہ وہ لیاری میں رہتا تھا. اس کا کاروبار، اس کی ہر چیز لیاری سے کنیکٹڈ تھی. اگر وہ باہر جاتا مارا جاتا. پھر اس کا اگر وہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھی پھر بھتہ دے رہا ہوتا. تو اس نے اپنے دماغ کا اصل صحیح استعمال کیا کہ اس نے باپ کا بدلے کے لیے بھی ان کی طرف آ گیا اور اپنا سب کچھ بچا بھی گیا، نہیں تو اس کا کیا بچتا وہاں پہ. بولے لاکھوں گروپ استاد تاجو والے جو ہیں، ان لوگوں نے اتنا نوٹ کما لیا ہے کہ اب انہوں نے بلڈنگیں لے کے کچھ قبضے کر کے اب بلڈنگوں کے اوپر وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں اور باہر بیٹھے ہیں سکون سے. بھی اگر کوئی لیاری کے اندر کوئی بڑی بلڈنگ بنتی ہے یا کوئی بڑا پلازا کھڑا ہوتا ہے تو بھتے کی کال آ جاتی ہے. جیسا کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا، کوئی سال پہلے کی بات ہے، خاردر کے اندر ایک پلازا بن رہا تھا، اس کے نیچے دستی بم حملہ ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ ساری صورتحال، یہ سارا کام بھتے کے لیے کیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، بھتے کے لیے کال جاتی ہے، سب کے لیے نہیں جاتی ہے. وہ چند کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ ابھی بھی چلتا ہے. ان دنوں میں کچھ تھوڑا سا دوبارہ یہ بھتے والا رجحان شروع ہے. پہلے کم ہو گیا تھا، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے صرف وہ اپنے ٹارگٹ ان کو پتہ تھے کہ ہم نے کون سا بڑے بلڈر ہے ان پہ ہاتھ رکھنا ہے، ان پہ پہلے تو ہر پہ تھا. اب وہ چیز ختم ہو گئی، اب اتنا نہیں ہے. رپورٹ جو ہے نا، کئی چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہر بلڈنگ بن رہی ہے اس میں. میں بھی کچھ کو جانتا ہوں ان سے، وہ بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں تعمیراتی، لیکن وہ کہتے نہیں اب ہمیں کال نہیں آتی. پہلے تو بھائی ایک کی کال آتی تھی نا، کہ آپ نے اگر ایک کو دے دیا، ایک گروپ کو دے دیا، عزیر والے گروپ کو دے دیا، تو بھائی ارشد ابو والا بھی ہے، غفار ذکری والا بھی ہے، ایک اس میں راجہ پٹھان ہوتا تھا. وہ بالکل ہی الگ چیز تھی. وہ بعد میں کبھی ان سے مل لیا، کبھی ان سے مل لیا. وہ شکیل بادشاہ خان ایک منشیات فروش تھا، اس کا بھتیجا تھا، اور اس نے خاندانی دشمنی تھی. وہ بیسیکلی وہ نیازی تھے، وہ اس میاں والی سائڈ کے رہنے والے تھے. تو وہ بالکل الگ تھے، لیکن اس نے بھی گینگ وار میں قدم رکھا. وہ سیم بلوچ اسٹائل تھا اس کا بھی، اسی طریقے سے بات چیت کرنا، مارنا. بڑا کم وہ لڑکا تھا. سر ان کے اندر ایک وہ ماپ بلوچ تھا، 16-17 سال کا، افشانی گلی سنبھالتا تھا. وہ ایک تنویر تیتر تھا. ایسے بہت سارے پولیس کے موبائل لے کے گھومتا تھا، بولتا اس کا باپ کوئی پولیس والا تھا. ایسے بہت سارے کردار ہیں. تنویر تیتر جو ہے، اس کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے. 13 سال کا لڑکا تھا وہ،
چھوٹا سا اس کا قد تھا, کلاشن اس نے ٹانگی ہوتی تھی اور گھوم رہا ہوتا تھا گلی میں. راجہ پٹھان جو اس کی 18 سال 19 سال عمر تھی. تو ایسے بہت سارے لڑکے ہیں کہ انہوں نے ہوش سنبھالتے جو ہے نا ان کو آگے گینگ وار ملی اور وہ گینگ وار میں چلے. ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ اسٹوری سناؤں. ہم ایک اخبار ہوتا تھا آئیے چندی گڑھ روڈ پہ اس کا دفتر تھا, وہاں پر جا کے بیٹھتے تھے. میں ایک نیوز چینل میں ہوتا تھا اور وہاں پر ہماری دوستی تھی, ہم جا کے وہاں سارے بیٹھتے تھے. وہاں پر ایک لڑکا ہوتا تھا, وہ کام کرتا تھا اور رہتا لیاری میں تھا, نواز نام تھا اس کا. اور اس کو نواز کو ہم ایسے ہی چھاڑتے بھی تھے. کچھ عرصے وہ نواز کو ایک دفعہ تھانے والوں نے پکڑ لیا, ڈبل سواری میں چھڑوا دیا. اس طرح چھوٹی موٹی 2-3 دفعہ اس کے ساتھ مجھے یاد ہے واقعات ہو چکے ہیں کہ جی وہ ڈکیت لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا تھا. تو اس کے والدین بڑے غریب تھے, انہوں نے بولا دیکھو جی ہمارا بچہ, تو ہمیں پریس والے شاہ صاحب نے بھی کہا یار چھڑا دو یار, غریب ہے, چھڑا دیا. بہت عرصہ وہ نواز غائب ہو گیا. پھر ایک دن نواز کا فون آتا ہے, بھائی کیا حال ہے؟ بولا ٹھیک. میں اس کی آواز پہچان گیا. بولا ہم کو پہچانا؟ میں نے ہاں نواز بابا. ہاں بھائی کوئی میرے لائق حکام کوئی کام ہو تو بتانا. میں تو ہوتا کدھر ہے؟ میں نے گینگ وار جوائن کر لی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو فلاں تیری جو خصلتیں تھی وہ کیا؟ بولا ادھر سب مجھے فری میں مل رہا ہے اور 1500 روز کے دیتے ہیں, ہم کیوں پریس پہ کام کریں؟ تو اس نسل کو یہ چیزیں آسانی سے مل رہی تھیں, وہ اس لیے ادھر جا رہے تھے. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے گا, یہ استاد تاجو کے ساتھ ساتھ ایک جینگو ہوتا تھا, اس کا بڑا کردار تھا لیاری کے اندر, اس سے لوگ بہت کانپتے تھے. جبار جینگو جو ہے وہ جو ہے نا اس کے بارے میں مختلف لوگ کہانیاں کرتے ہیں, لیکن جو ہمیں جو اس ٹائم لیاری کے پولیس والے تھے جیسے کنور کالیا وغیرہ, ان سے جو ہماری بات تھی, جو ان سے ہماری دوستیاں تھیں, ان سے یہ جبار جینگو کیا فلائٹ ہے. جبار جینگو بیسیکلی لیوا کا ڈانسر تھا. لیوا ایک ٹریڈیشنل ڈانس ہے وہاں کا, وہ اس کا ڈانسر تھا اور ساتھ میں جو ہے نا جوڑیا بازار میں مزدوری وغیرہ کرتا تھا گدا گاڑی پہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, بد شکلہ بہت زیادہ تھا کہ جسے دیکھ کے خوف کھائے دنیا, لوگ خوف کھائیں. اور جب وہ گینگ وار نے عروج سنبھالا, جبار جینگو کی درندگی شروع ہوئی. جبار جینگو کی پہلی ایک دفعہ ویڈیو آئی تھی, وہ بیٹھا لیوا ڈانس کر رہا تھا اور سگریٹ بھر رہا تھا. تو جبار جینگو صاحب وہاں سے اس ویڈیو سے نکلنا شروع. اس ٹائم کے اتنے والے موبائل نہیں, تو چھوٹے موبائل, چھوٹے گھٹیا قسم کے کیمروں کے رزلٹ ہوتے تھے, وہ چل رہے ہوتے تھے. اس پہ جینگو صاحب پہلی دفعہ نمودار ہوئے تھے, اور اس سے پہلے نام اس کا تھا کہ ہاں جی جینگو نے جبار جینگو بھی عرف جینگو ہے. تو اس کی بدمانس جیسی شکل ہوتی تھی اور عیاش زمانے بھر کا تھا. پھر اس کے بعد 2 نمبر پیسہ آنا شروع ہو گیا, تو پھر انگلش شراب اور انگلش بیئر جبار جینگو کے پاس ہوتی تھی. اور ایک زمانے میں جبار ایس پی لیاری کے پاس ڈبل کیبن جو ہے نا وہ ہوتی تھی گاڑی, جو ایس پی لیاری یوز کرتا تھا, سیم اسی طرح کی گاڑی جبار جینگو نے بنوائی تھی. اور دبئی چوک پہ جبار جینگو جو ہے وہ آیا, اور جب اس نے آ کے گاڑی کھڑی کی تو جو وہاں پر سپاہی بیٹھے ہوئے تھے 2 پولیس والے, انہوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا, سمجھا ایس پی لیاری آ گیا. انہوں نے سلوٹ مارا, رات کا ٹائم تھا, گنیں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں اور نیلی بتی بھی جل رہی ہے, نیلے رنگ کی گاڑی آ گئی, وہ بیچارے سپاہی کھڑے ہو کے سلوٹ مار دیا انہوں نے. تو جینگو نے ایسے اسٹک ٹائپ کی آگے رکھی ہوئی تھی, جو سپاہیوں کی بتائی ہوئی بات ہے, ایسے اسٹک ٹائپ کی آگے رکھی ہوئی تھی, اور وہ کیپ بھی پہنتا تھا. اس نے اس سے ایسے کیپ ان کی بلا, ادھر آؤ دونوں. ان دونوں کو بلا کے 1000 روپے انعام دیا, بولا گڈ مجھے سلوٹ مارا کرو. تو وہ سپاہی کہتے یار ہم نے پہلے تو ہم نے بولا کس منحوس سے ہمارا جو ہے نا وہ پالا پڑ گیا, پتہ نہیں اب کیا کرے گا, لیکن 1000 لے کے بولا چل ٹھیک ہے تو آج یہ سلوٹ مارا کریں گے. تو جینگو ایسا کردار تھا, لیکن جینگو بھی یہی پیسے, اور پھر اس کے بعد جینگو کی عبرتناک موت واقع ہوئی, اس کو مارا گیا, اس کا ایکسیڈنٹ شو کرایا گیا. لیکن جینگو بہت پہلے مارا گیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ جینگو وہ فلائٹ تھی جو ان گائیڈڈ میزائل تھا, وہ اپنوں کے بھی جو ہے نا, جس ان کی زبان میں کہتے ہیں کام اتار دینا, تو اپنوں کا بھی کام اتار دیتا تھا. تو اس لیے اس کو پہلے ہی فارغ کر دیا. اور خواتین کے حوالے سے وہ بڑا جو ہے نا وہ گندی نظر کا مالک تھا, کہ جو مطلب خوبصورت لڑکی دیکھنی ہے, اس کے بعد اس کے والدین دعا کرتے تھے یا اللہ یا جینگو کو مار دے یا ہمیں مار دے. اتنا ظلم کرتے تھے لڑکیوں کے معاملے. بولا یہ بندے قتل کرتے ہوئے سر یہ ناچ ڈانس بھی کچھ کرتے. ہاں نا, جبار جینگو کا چودھری اسلم ایک دفعہ بیٹھا ہوا, اللہ نصیب کرے, چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نا, میری خواہش ہے کہ جب میں جینگو کا انکاؤنٹر کروں نا تو میرے ارد گرد جو لڑکے ان کو میں بولوں گا لیوا ڈانس کرو. کیونکہ جبار جینگو اپنے مخالف کو یا جس کو بھی مارتا تھا, قتل کرتا تھا, تو قتل کے دوران اس سے پہلے لیوا ڈانس کرتا, اور لیوا ڈانس کرتے کرتے فائر مارتا تھا, جس کا مشہور تھا لیوا ڈانس, کیونکہ وہ تھا ہی ڈانسر. وہ پھر اس نے اس کو اپنے اس نے فیل میں بھی وہ ڈانس ہی وہ لے کر آیا, اس لوگوں کو مارتے ہوئے لیوا ڈانس کرتا تھا.
سر 2013 آ گیا ہے اور آپریشن کا آغاز ہوتا ہے ان کے خلاف. پہلے آپ کہہ لیں جو ایم کیم جو کراچی کے بادشاہ بنے ہوئے تھے ان کے خلاف شروع ہوتا ہے, پھر دوسرا نمبر ان کا آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری اسلم صاحب ان کے خلاف پراپر طریقے سے حکمت عملی کے تھرو اپنا کام شروع کرتے ہیں اور وہ جو آپریشن ہوتا ہے وہ چلتا ہے, جس کے اندر ہمارے بہت سے پولیس اہلکار بھی شہید ہوتے ہیں اور ایک ایس ایچ او بھی شہید ہوئے تھے. تو وہ کیا صورتحال تھی سر؟ یار یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا جب اس رات کو میں ایک ہمارا دوست ہے سلمان, وہ اشد ہوتا تھا اس ٹائم پہ نائٹ میں کرائم پہ. یہ ہم 3-4 لوگ اس کے وٹنس ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں, لیکن چونکہ ہم عمر تھے اور ایک ہماری دماغ بھی ملتے تھے. ہم لیاری گینگ وار آپریشن سٹارٹ ہونے والی رات کو صبح فجر سے پہلے گارڈن ہیڈ کوارٹر جو چودھری اسلم کا سیل تھا اس سیل کے باہر کھڑے تھے جہاں سے گاڑیاں نکل رہی. پہلے ہم اندر بھی گئے جہاں اندر ساری تیاریاں شیاریاں ہو رہی تھیں, ہم وہاں باہر بھی گئے, باہر وہاں جا کے کھڑے ہوئے. تو ایک صاحب جب گاڑیاں باہر نکلنا شروع ہوئی تو ایک صاحب ڈبل کیبن میں آئے اور کالے رنگ کی گاڑی تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک گاڑی تھی, وہ باہر گیٹ کے پاس رک گئی. اس گاڑی میں سے ایک صاحب اترے, چودھری اسلم صاحب اندر سے پیدل گیٹ کے جانب گاڑی سے نکل کے پیدل زمین پہ روڈ پہ آ گئے. اس صاحب نے ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر ہے جو ہم دور روڈ کے اس پار سے دیکھ رہے تھے, فوٹیجز بن رہی تھی, کیمرہ مین ہمارے سارے کھڑے تھے, ہم گاڑی ہم نے الائن کی تھی کہ بس ہم نکلیں گے ان کے ساتھ. کندھے پہ ہاتھ رکھے, ظاہر ہے وہ تھپکا رہے ہوں گے, شاباش دے رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ جاؤ تم نے جا کے یہ کرنا ہے. وہ بلال شیخ تھا, زرداری صاحب والا بلال شیخ. اور اس کے بعد پھر وہاں پر گئے اور آپریشن شروع ہوا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہمیں جو بات پتہ لگی ان پولیس افسران سے جو اس آپریشن میں تھے, کہ چودھری اسلم کو چیل چوک تک ہی محدود رکھا گیا تھا. ایک طرف یہ کیسا آپریشن تھا کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا جی گھس جائیں ہمارے گینگ وار ختم کریں, لیکن وہ آپریشن صرف چیل چوک پر ہو رہا ہے. جو کہتے تھے کہ ہم نے کارڈن کیا ہوا ہے, لیکن لیاری کا صرف ایک علاقہ ہے جہاں پر فورسز کھڑی ہیں, باقی پورا لیاری چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے. کیسے ممکن تھا کہ گینگ وار والوں کی آمد و رفت وہاں سے ہو رہی ہے اور آپریشن بھی کر رہے ہیں اور ان کو ختم بھی کر رہے ہیں؟ وہ آپریشن نہیں تھا, وہ ایک ڈرامہ تھا. وہ سیاسی سے ٹارگٹ انہوں نے حاصل کرنا تھا اور کافی حد تک کیا بھی. اس کے بعد دیکھا کہ عزیر بلوچ جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ. پہلے تو خالی زبانی کلامی تھا, اس کے بعد بہت زیادہ اگینسٹ ہو گیا تھا. وہ اس کے لیے آپریشن ہو رہا تھا. وہ چودھری اسلم کی کامیابی ناکامی کے لیے نہیں ہو رہا تھا آپریشن. سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک سائڈ پہ ایک چوک کے اوپر کھڑے ہو کے وہ کام کر رہے تھے. سر اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ ہمارے اعلیٰ ادارے جو ہیں سیکیورٹی ادارے, انہوں نے کام شروع کیا, پھر انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی. یہ تو پھر انہوں نے انٹیلیجنس بیس کاروائیاں شروع کی جس کے اندر بڑی کامیابی ملی. وہ کیا تھی؟ لیاری میں محاصرے بھی ہوتے رہے اور آپریشن بھرپور طریقے سے بھی ہوئے, لیکن وہ بعد میں ہوئے. یہ جو چودھری اسلم والا آپریشن جس کی آپ نے بات کی تھی, یہ خالی سیاسی پولیٹیکل بیسڈ آپریشن تھا. یہ اس لیے اس خالی چیل چوک تک محدود تھا, یا چند گلیوں میں گھسے اور پھر واپس آتے تھے. وہ جو بعد میں آپریشن ہوا وہ پراپر آپریشن جس میں طے ہوتا ہے کہ یہ ختم کرنا ہے, اس ناسور کو ختم کرنا ہے, وہ آپریشن ہوا تھا. اس میں پولیس, رینجرز, سی ٹی ڈی, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پہ کام کیا, آئی بی نے کام کیا. بھرپور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا جس نے لیاری گینگ وار کا کلا کما کیا. اس سے پہلے آپریشن صرف ٹوپی ڈرامہ تھا. سر چودھری اسلم نے جب آپریشن کیا تھا اس کے اندر ایک ایس ایچ او کا بھی اعظم خان شہادت ہوئی تھی, اعظم خان کی, اور بولا جاتا ہے ان کی 72 بند گاڑیوں کے ان کے پاس ایسے اسلحہ تھا کہ انہوں نے 72 بند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا. ہاں میں نام اس کا فواد خان نام تھا جن کو شہید کیا گیا تھا. ان کے ایک بھائی ابھی بھی ایس ایچ او لگے ہوئے. اور لیاری گینگ وار کے پاس اینٹی ٹینک فائر موجود تھے, وہ اندر سے اینٹی ٹینک فائر استعمال کرتے تھے. فواد شہید کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ جس گلی میں گھسے تھے وہ گلی بند ہو گئی تھی. وہ گلی میں ان کی گاڑی اے پی سی موڑ نہیں سکی, کلٹی ہوئی اور وہ پھر شہید ہے. میرا اپنا ایک دوست تھا پولیس والا, یہ میں الگ بات بتا رہا ہوں, اس نے بتایا کہ جی اندر انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی, ہماری اے پی سی کلٹی ہو گئی, الٹ گئی, اور اس کے بعد وہ فائر مارتے رہے, لیکن وہ قسمت سے بچ گئے تھے. یہ بیچارے نہیں بچ سکے. اینٹی ٹینک فائر یہ استعمال کرتے تھے. ہم لوگ ایک آپریشن ہم تھے, مرحوم شہید بہار الدین بابر جو ہے وہ اس وقت اسی علاقے میں پوسٹنگ تھی اس کی, اور آئی سی آئی برج سے جو ہے ہم نے آگے جانا تھا. اس اے پی سی میں ہم بیٹھے تھے, ہم نے سے کہا کہ بھائی آگے تھوڑا لے جائیں, ہمیں فوٹیج بنوا دیں. تو وہ اے پی سی آگے لے کر گئے. اے پی سی میں ایسے تھا کہ جیسے برسات میں ٹین کی چھت پہ پانی گرتا ہے, ایسے گولیاں برس رہی تھیں.
اس کے بعد 5-10 منٹ بعد ہم نے کوریج کی, واپس آئے تو, لیکن جب واپس آ کے ہم نے وہاں پر اترے اور جب اے پی سی اس نے باہر سے آگے دیکھا تو اس میں اندر گولی گھسی ہوئی تھی. تو یہ اس آپریشن سے نہیں, اس سے میں کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اینٹی ٹینک بلٹس یوز کرتے تھے جو اے پی سی میں گھستی تھی اندر. سر انہوں نے گلیوں کے اندر کھڈے کیے ہوئے تھے, کوئی گھس نہیں سکتا تھا, تو انہوں نے تو پراپر کام کیا ہوا تھا. ان کے اگلے 10 سال تک کوئی ختم نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے اداروں نے بڑا انٹیلیجنس بھی. پہلے سنا ہے کہ ان کے آپریشن کے بعد ان کے اندر آپس میں پہلے لڑائی ہوئی, جس کی آدھے سے زیادہ تو یہ ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ختم ہو گئے. وہ تو ان کی دیکھیں 90s میں جب گینگ وار سٹارٹ ہوئی تھی تب سے ان کی جو ہے نا آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں, وہ تو جاری رہتی تھی. ہاں یہ جو ایک اسٹڈی انہوں نے یوز کی نا کہ جو گینگ وار آپس میں اب جو لڑ رہی تھی اور اس کے بعد پھر فورسز نے آپریشن کیا, اس سے یہ فائدہ فورسز کو, یہ فورسز کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ پولیس کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ پہلے ان کو آپس میں لڑاؤ, پہلے وہ آپس میں لڑ کے جو اس میں بچ جاتے ہیں نا پھر ان کو ادارے ختم کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو آخری آپریشن ان کا ہوا ہے, پہلے یہ آپس میں لڑتے رہے, آپس میں کلیش ہوئے, جو اس میں مرے وہ ختم ہوئے, جو بچ گئے وہ پھر انہوں نے ختم کر دیا. سر یہ تو تھا لیاری گینگ وار. اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں یہ جو تعلیمی اداروں میں کراچی کے آن لائن ڈرگس, یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پر مہنگے, جو پہلے تو مشہور تھا کہ پوش علاقوں میں اس طرح کی آئے تھے, لیکن پوش علاقوں میں نہیں, اب ہر علاقے میں چلیں آپ کو آئس, گردہ, چرس ہر علاقے میں ملے گی اور بآسانی ملے گی. موبائل اپلیکیشن, اچھا عام طور پہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جی لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ موبائل اپلیکیشن متعارف ہوئی, یہ اس سے پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ اور یہ جو سوشل میڈیا رابطہ جو اپلیکیشن ہے, اس پہ ان منشیات فروشوں نے, ڈرگ ڈیلرز نے ان کو استعمال کیا. یہ ان کا ٹول ہے, گھر بیٹھے ایک بچہ, وہ انہوں نے ان کے گروپ میں, اس گروپ میں آپ کو اور مجھے ایڈ نہیں کریں گے, وہ نمبر آپ اور میرے پاس نہیں ہوگا, وہ صرف جو اس کا یوزر ہے نا وہ اسی کے پاس ہوگا, اور وہ یوزر بھی 1 سے 2 سے 3 پارٹیوں میں جانے آنے کے بعد ان کو جب کنفرم ہوتا ہے کہ ہمارا یوزر ہے تو وہ پھر اپنا رابطہ اس کو دیتے ہیں اور وہ پھر گھر بیٹھے جتنی چاہیں مرضی ڈرگز منگوا لیں. اور اس میں اب عمر کی قید نہیں ہے. پہلے تو تھا نا کہ ٹین ایج 18 19 20 سال کا جب بچہ لڑکا باہر نکلتا ہے تو اس کو تھوڑی سی کھلا ماحول ملتا ہے, یونیورسٹی کالج میں گیا, نہیں اب تو 13-14 سال کے لڑکے آپ دیکھیں وائپ پی رہے ہیں کالجوں میں, اسکولوں سے باہر نکلتے انہیں وائپ لگا دیتے ہیں. اور کسی ری ایبلیٹیشن سینٹر میں جا کے دیکھیں 13 سال 14 سال 15 سال کے بچے آپ کو اس لت میں لگے ہوئے ملیں گے. اور اس سے فائدہ الٹیمیٹلی پولیس کو فائدہ ہے, جو ڈرگ ڈیلر ہیں ان کو فائدہ ہے, وہ کما رہے ہیں. اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. ایک ڈیفینس کے علاقے میں ڈانس پارٹی ہوئی تھی, اس ڈانس پارٹی میں فائرنگ ہو گئی. اس فائرنگ میں بلوچستان کے ایک بڑے نامور شخصیت ہیں, ان کے بچے بھی تھے, اور سندھ کی نامور شخصیت ہیں ان کے بچے بھی تھے, مختلف. اس میں تو وہ میں پوائنٹ بتا رہا ہوں نا کہ یہ لوگ تھے, لیکن اس میں سبھی ہوتے ہیں. اس میں کچھ لوگ مر گئے, میں ایگزیکٹ فیگر اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ پھر لوگ پتہ لگ جائے گا کون سے تھے وہ. کچھ لوگ مر گئے, اس میں کچھ لڑکیاں بھی مر گئیں. اور ہمیں دوسرے دن جو ہے نا میرے ادارے سے ایک بندے نے کہا یار وہ اس کی خبر بس چھوڑ دیں یار, رات کو تو کر دی تھی نا آپ نے فالو اپ, چھوڑ دیں بس, چھوڑیں کرنے دیں گے. اتنے بڑے لوگ ہیں وہ, اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ اور میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ابھی بھی کراچی میں جو ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہو رہی ہے, یہی ڈیفینس پوش علاقوں میں ہو رہی ہے. کلیم کرتے ہیں کہ پارٹیاں ڈانس پارٹیاں ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے, ڈانس پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ یہاں سے نکلیں اور صرف وہ ظاہر ہے نا, وہ کہتے ہیں نا شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے, جس کو پتہ ہے وہ وہاں سے اس کو شکر. طریقہ واردات کیا ہے ان کی؟ زیادہ تر یہ ہمارے جو پوش ایریاز کے اندر ڈانس پارٹیاں ہیں جو گیسٹ ہاؤسز میں ہوتی ہے, یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیں ڈانس پارٹیاں گیسٹ ہاؤسز میں نہیں ہوتی, ڈانس پارٹیوں کے الگ بنگلے ہیں. اچھا, وہ پولیس کو بھی پتہ ہے, دوسرے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ کون سے بنگلے اور کن کی سرپرستی پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے. لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتے, بلکہ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ سرکاری NOC لے آتے ہیں کمشنر سے, سب سے. وہ جو ان کی لوازمات ہوتے ہیں پورے کر کے بولتے ہیں یہ لو اور ہمیں دو سیکیورٹی, تو ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا سر؟ یہ ان کی طریقہ واردات کیسے؟ طریقہ واردات دیکھیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ گروپس بنے ہوئے, ان سے اس پہ یہ شو کرتے ہیں کہ جی فلاں ڈانس پارٹی ہے, کپل کا یہ ریٹ ہے, وہ وہاں آ گیا. ہاں, یہ جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ یہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے, ان کے پیچھے یہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں. اگر اب آپ وہاں پر میں جاتا ہوں, میں نے آپ کو بھی کہا آپ اس بار آ جائیں, اب آپ بھی ایک کپل لے کے پہنچ گئے, اب آپ نے ایک پارٹی میں دیکھی, آپ کو مزہ آیا,
آپ کو ہلکے لیول کی چیز دی گئی، وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ بھی اس میں رچ بس جائیں گے، پھر وہ ڈانس پارٹیاں، پھر اس کے بعد اگلی ڈانس پارٹیاں شروع ہوتی ہیں، جو جب بندہ پکا ہو جاتا ہے نا کہ ہاں یار یہ ہمارا ہے، پھر وہ اگلی ڈانس پارٹی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے ایک بڑا مشہور و معروف موتی والا صاحب ہیں کراچی کے، وہ بھی ایک ڈانس پارٹی سے نکلے تھے ڈیفینس میں، پھر وہ بھی صبح کے ٹائم پہ بھرپور نشے میں تھے، اور وہ اسی ڈانس پارٹی میں سے نکلے تھے۔ رات کی فوٹیج بھی تھی ہمارے پاس کہ جی رات کو بڑا دھومتے جھماتے ڈانس کیا، پھر صبح ایکسیڈنٹ کی فوٹیج بھی آئی کہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مطلب پوش علاقہ ہمارا صرف ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ صرف ان چیزوں کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، صرف ان چیزوں کے لیے نہیں ہو رہا، باقی دیگر چیزیں بھی ہیں۔ جو گڈاب سائڈ پہ جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی پارٹیاں رکھی جاتی ہیں، لیکن وہ بڑے ہائی پیمانے پہ اور بڑے سائڈ والے پیمانے پہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو شہر کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈیفینس میں زیادہ لوگ ایزیلی آ جاتے ہیں، ایزی اپروچیبل علاقہ ہے، ڈیفینس میں آرام سے آ کے صبح اپنے گھر۔ ٹھیک ہے عاصم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے عاصم بھٹی صاحب، اور ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے اور ڈیٹیل کے اندر ڈیفائن کیا گیا کہ گینگ وار کس طریقے سے کام کرتا تھا اور ان کو کیسے ختم کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔